बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 5 अगस्त है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 2014 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, क्या उसके बाद इस्लामाबाद में भी बेचैनी बढ़नी चाहिए या यहाँ पर भी बेचैनी बढ़ रही होगी। क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ है 1 माह के अरसे में, उसने कम से कम ये ज़रूर बता दिया है कि अगर देचकी में छोटे छोटे सुराख ना हो तो फिर प्रेशर कुकर फट सकता है। जो सिचुएशन बांग्लादेश में डेवलप हुई वो सिचुएशन एक हमारे सामने है। और फिर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में हर गुज़रते दिन के साथ एक नई बारूदी सुरंग का इजाफा हो रहा है। और नून लीग के लिए ये बड़े पछताने का वक्त लगता है कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जल्द या बदेर ये शुरू होना है। किस किस्म की बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं, किन नई रस्मों को कायम किया जा रहा है और फिर इन रस्मों को निभाना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि आज की जो वफाकी दारुल हुकूमत की ख़बर है वो आपको ये बताती है कि जो अंपायर था उसको इनामी रकम में हिस्सा देने का सिलसिला जारी है। और नून लीग हर वो काम कर रही है इस इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए जो आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में उनको बहुत सताएगा। पहले ज़रा बांग्लादेश के हवाले से बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का टाइमलाइन मेरे सामने मौजूद है कि ये सारी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड हुई। बज़ाहिर आपको नज़र यही आता है कि जो कोटा है नौकरियों में, उसके मामले के ऊपर एहतजाज शुरू हुआ। क्या ये मामला सिर्फ कोटे के हवाले से था कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें वॉर वेटरन्स जो माजी में जंगें लड़ चुके हैं बांग्लादेश के लिए या फ़ौज का हिस्सा रहे हैं और वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनके बच्चों या फिर उनकी फैमिली को जो है वो 30% मुलाजमतों में कोटा दिया जाएगा। इस मामले के ऊपर एहतजाज शुरू हुआ। स्टूडेंट्स ने आगाज़ में जिस किस्म का एहतजाज किया, लेकिन क्या ये मामला सिर्फ यही था कि हसीना वाजिद जो है या बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसने ये कोटा देकर कोई वाहिद काम किया था? नहीं। सूरत हाल जो है वो ओवरऑल अगर आप बांग्लादेश की देखें तो हसीना वाजिद की हुकूमत वो हुकूमत है या हुकूमत थी, अब ज़ाहिर है कि वो माजी का हिस्सा बन चुकी, उसको इदारों की तमाम तर सपोर्ट हासिल थी। बांग्लादेश की आर्मी हसीना वाजिद की पुश्त पर खड़ी थी। उनकी अदालतें, उनका ओवरऑल जो पूरा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है वो हसीना वाजिद के इशारे के ऊपर नाचता हुआ नज़र आता था। उसके बावजूद सूरत हाल वहाँ पर जो इकॉनमी की है वो भी बेहतर होती नज़र आ रही थी। उनका ग्रोथ रेट भी बेहतरीन था। पाकिस्तान में ये तमाम इशारे आपको पता है कि किस मकाम पर खड़े हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जो मुआशी महाज के ऊपर वॉज डूइंग वेल, फेयरली वेल, एक बेहतर किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रही थी। तो वो मामला आपको पता चलता है कि जो सप्रेशन है, जो दबाना है, जो अपोजिशन को कुचलना है, जो अवामी राय को मसख करना है, मसलना है, उसने ये सारा वबाल इकट्ठा किया हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए। जो तरीक़ाकार था यानी 1971 के वाक़यात के बाद बांग्लादेश की आज़ादी और बांग्लादेश का बन जाना, पाकिस्तान से अलहदा हो जाना, उसके बाद एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। और ये तय हुआ था कि माजी के वाक़यात को भुलाकर एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ चला जाएगा। बांग्लादेश ने इस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के ऊपर कभी अमल दरामद नहीं किया। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो अपने लिए स्ट्रेंथ सीख करती थी वो पाकिस्तान की नफ़रत को प्रमोट करके, ये उनका सेलिंग पॉइंट था कि हम जो है वो पाकिस्तान ने ये किया था, पाकिस्तान ने वो किया था। जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी, अब्दुल कादिर मुल्ला समेत जो जमात इस्लामी के लीडर्स हैं उनको फांसी पर लटका दिया। और ये वो नफ़रत है बेसिकली जिसको बेचकर वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो बनाकर रखी हुई थी। और अपोजिशन को सप्रेस करना, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दीगर जो छोटी सियासी जमातें हैं बांग्लादेश की, उनके हवाले से तो एक ओवरऑल सप्रेशन का माहौल था जहाँ पर ये एक पॉलिसी आई कि गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा होगा वॉर वेटरन्स का। इसके ऊपर एहतजाज हुआ। स्टूडेंट्स ने एहतजाज शुरू किया तकरीबन 1 माह पहले, और उसमें फिर हमने देखा कि इसके फ़ौरन बाद जो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि उसमें चाहती थी कि ये सब कुछ हो जाए। गवर्नमेंट ने साथ ही जैसे ही एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको शट डाउन करना शुरू कर दिया। पुलिस और मिलिट्री को इस्तेमाल किया गया
کہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا جائے پروٹیسٹرز پر۔ شیخ حسینہ واجد نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا، ٹیلی فون وہاں پر بند کر دیے گئے، اور 200 سے 300 لوگ اب تک جو ہے وہ رپورٹڈلی ان پروٹیسٹس میں اور ان پروٹیسٹس کو روکنے کی کوشش میں اب تک مارے جا چکے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو اس دوران جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ 21 جولائی کو بنگلہ دیش کی جو سپریم کورٹ ہے وہ پھر اس کے اوپر انٹروین کرتی ہے، وہ ڈیسیجن دیتی ہے کہ جو 30% کوٹا ہے وہ واپس لیا جائے، 5% کوٹا ہونا چاہیے، اور 5% کوٹا بھی اس میں سے 3% جو ہے وہ ان کے جو وار ویٹرنز ہیں ان کی فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ان کے رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، جبکہ 2% جو ہے وہ امیڈیٹ فیملی جو ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ جیسے یہ ڈیسیجن آیا اس کے بعد پروٹیسٹ جو ہیں ان کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور اب یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ مارے جا چکے پروٹیسٹ میں اب اس کا جواب دیں۔ حسینہ واجد جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ ڈھاکہ کی طرف مارچ کا اسٹوڈنٹس نے اعلان کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی آرمی چیف واقر الزمان کی، اور انہوں نے جو ملاقات ہوئی اس دوران یہ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ آرمی نے انٹروین کیا، آرمی کو یہ میسج کنوے کرنا پڑا شیخ حسینہ واجد کو کہ ہم جو عوام ہے بنگلہ دیش کی ان کو روک نہیں سکتے، طاقت کے بل پر ان کو مارا نہیں جا سکتا، اینڈ دے آر مارچنگ ٹورڈز ڈھاکہ۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں بنگلہ دیش سے کہ حسینہ واجد نے آخری وقت میں بڑی بھرپور کوشش کی کہ وہ جانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے، استعفے سے پہلے جو ہے وہ ایک بیان، اپنی ایک تقریر جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، لیکن ان کو اس کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ انہوں نے ریزائن کیا۔ پہلے اطلاع یہ آئی آغاز میں کہ وہ جو ہے وہ فرار تو ہوئی ہیں ڈھاکہ سے، لیکن یہ سچویشن نہیں پتہ چل رہی تھی کہ ان کی لوکیشن کیا ہے، وہ کدھر جا رہی ہیں۔ وہ ایک ملٹری ہیلی کاپٹر میں روانہ ہوئیں، یہ کہا گیا کہ وہ ڈھاکہ سے باہر چلی گئی ہیں، پھر اطلاع آئی کہ وہ بنگلہ دیش سے باہر چلی گئی ہیں، پھر بنگلہ دیش سے ظاہر ہے کہ باہر جانا ہے اور ہیلی کاپٹر پر جانا ہے تو آپ لامحالہ آپ نے انڈیا میں لینڈ کرنا ہے۔ اینڈ انٹرسٹنگلی ابھی جو ریسنٹ اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق انہوں نے اگرتلہ میں لینڈ کیا ہے۔ اگرتلہ سازش کیس میں اکثر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ دس از فرام ویئر اٹ آل بگین۔ جو پاکستان سے علیحدگی کے حوالے سے سازش بنی گئی تھی وہ اگرتلہ میں بنی گئی تھی، اور آج وہ خاک جو ہے وہ وہیں پر پہنچ گئی، شیخ حسینہ واجد وہیں پر پہنچ گئی جہاں پر سے ان کا خمیر جو ہے وہ اٹھا تھا، جہاں سے خمیر اٹھایا گیا تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ صورتحال ہے جو بنگلہ دیش میں ڈیولپ ہو رہی ہے، جس سے آپ کو یہ کم از کم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی پاور ہو، چاہے جتنی ایبسولوٹ پاور ہو، اس کی اپنی ایک حدود و قیود ہوتی ہیں، ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اور اگر عوام اٹھ کھڑی ہو تو پھر اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ بنگلہ دیش سے آنے والے امیجز اور اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کی آفیشیل ریزیڈنس میں لوگ گھس گئے، وہاں سے سامان اٹھا لیا گیا، وہاں پر لوگ موبائل فون سے فوٹیجز بنا رہے ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں۔ اسی قسم کے سینز ہیں جو آپ نے سری لنکا میں ہوتے ہوئے دیکھے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے، سال 2022 میں جس قسم کی سچویشن سری لنکا میں ہوئی تھی، آج آپ کو بنگلہ دیش میں انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ذرا پاکستان کی بات کر لیں۔ حسینہ واجد کی حکومت جو اکنامک فرنٹ کے اوپر، محاذ کے اوپر نسبتاً بڑا بہتر پرفارم کر رہی تھی، اس کو اداروں کی حمایت حاصل تھی، اس کو اگر اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تو یہاں پر جو شہباز سرکار ہے، میاں محمد نواز شریف کے چہرے کی بیکنگ کے ساتھ جو حکومت قائم ہوئی ہے، وہ حکومت کیا کچھ نہیں کر رہی، اور یہ ہمیں سچویشن بتاتی ہے بنگلہ دیش کی کہ اگر سول لبرٹیز ہیں، جو لوگوں کے حقوق ہیں، اس کے حوالے سے اگر ایک بہتر فضا نہ بنائی جائے اور چھوٹے چھوٹے دیچکی میں سوراخ نہ کیے جائیں تو پھر وہ پریشر کوکر جو ہے وہ سسٹین کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کوکر پھٹ بھی سکتا ہے۔ صورتحال جو ہے وہ کب اس ورج کے اوپر چلی جائے، حکومت کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا، اور جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کو ہر صورت میں انیشیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے یا
بنانا ہے یا مذاکرات کا ماحول بنانا ہے، یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے، یہ تو پاکستان کے اداروں کے کرنے کا کام ہے۔ تو جب یہ سچویشن پاکستان میں انفولڈ ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نئی بارودی سرنگ کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایسی نئی رسمیں قائم کرتی ہوئی یہ حکومت نظر آ رہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جو اب ان کے لیے پھٹیں گی۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ جو جمہوریت کے نام کے اوپر جو ہے وہ یہ کہنے والی کہ ہم جمہوری جماعتیں ہیں، جمہوری اقدار، آئین، قانون کی سربلندی کی باتیں کرنے والی جماعتیں، پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی، 2 صوبوں میں الیکشنز جو ہے وہ ڈیلے ہوا، ان جماعتوں نے اس سارے کو سپورٹ کیا۔ یعنی کہ کل کو اگر کل کو کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ آ کر الیکشنز کو ڈیلے کر دیتا ہے تو ان کے پاس یہ جواز موجود نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر احتجاج کر سکیں۔ یہ صورتحال آپ نے دیکھی۔ پھر جو کچھ پاکستان میں فارم 47-45 والے معاملے پر ہوا، 8 فروری کو ہوا، اس تمام کو ان جماعتوں نے، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ وہ تمام جماعتیں جو حکومت میں موجود ہیں، دے آر ویری اوکے اباؤٹ اٹ۔ یعنی وہ پریسیڈنس سیٹ کیے جا رہے ہیں، وہ مثالیں قائم کی جا رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے، صورتحال ہوتی ہے، تو ان کی آواز اٹھانے والا یا ان کی بات کے اوپر یقین کرنے والا یا ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب صورتحال یہ ہے، جو نئی ایک بارودی سرنگ اور ایک کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جس سے آپ کو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کے ہاتھ پاؤں کتنے بندھے ہوئے ہیں، یہ کتنی مجبور ہے کہ ریفری جو ہے، امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ امپائر جو ہے، جو نگران حکومت ہوتی ہے، اس کو آپ ریفری کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو امپائر کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میچ ہو اور اس میچ کی ایک انعامی رقم ہو، ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کو وہ دے دی جائے اور پھر ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم اس انعامی رقم میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ امپائر کو دے؟ تو یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ امپائر ساتھ ملا ہوا تھا اور اس نے ساتھ مل کر اس ٹیم کو جتوایا تاکہ انعامی حصے میں سے رقم وہ بھی رکھ سکے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل یہ میرے سامنے موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 224(1)B بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ جو نگران حکومت ہوتی ہے، جو الیکشن کرواتی ہے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، اپ کمنگ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں حصہ نہیں لے سکتی۔ جو آئین کی روح ہے، جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو نگران کابینہ میں رہا ہو وہ اپ کمنگ سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگرانی میں انتخابات ہوں، اس انتخابات میں جو جیتنے والی جماعت ہے اس کو ظاہر ہے کہ آپ کوئی فیور دیں گے تو وہ پھر آپ کو اپنی حکومت کا حصہ بنائے گا۔ ہمارے سامنے پہلے مثالیں یہ تھی کہ محسن نقوی صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے وینیو بھی فراہم کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کہ یہاں پر بیٹھ کر حکومت سازی کے معاملات طے کریں۔ حکومت یہ لوگ بنا لیتے ہیں اور محسن نقوی کو پھر سینیٹر الیکٹ کیا جاتا ہے، پھر محسن نقوی کو جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے، جو امپائر ہے وہ انعامی رقم میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ پھر سرفراز بگٹی صاحب ہیں، اگرچہ انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن وہ وفاقی جو نگران کابینہ ہے اس میں وزیر داخلہ تھے، فیلڈنگ تو وہ سیٹ کر رہے تھے، پوسٹنگ ٹرانسفرز تو وہ کر رہے تھے، ڈیسیجنز تو وہ لے رہے تھے، کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ریزائن کرتے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ بھی لے لیتے ہیں آئین کے صریحاً خلاف ورزی کے ساتھ، اور وہ چیف منسٹر بلوچستان بن جاتے ہیں۔ پھر انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہیں، وہ ان کی نگرانی میں جو الیکشن ہوتا ہے، وہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان الیکشنز کے نتیجے میں وہ پھر انوار الحق کاکڑ کو سینیٹر جو ہے وہ الیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ مثالیں تھیں، اور اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یعنی اب یہ آخری مثال بھی نہیں ہے، محمد علی صاحب جو نگران حکومت میں واٹر اینڈ پاور کے شعبے کو دیکھ رہے تھے، پانی و بجلی توانائی کے محکمے کو دیکھ رہے تھے، اب ان کے لیے بھی ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ جو محمد علی صاحب ہیں، وہ جو سابق نگران وفاقی وزیر ہیں، وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پاور مقرر ہوں گے۔ ان کا جو حیثیت ہے وہ ایک وزیر مملکت کے برابر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ مراعات لیتے ہیں نہیں لیتے، یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ثانوی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ نگران حکومت میں موجود تھا، جن لوگوں کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہا تھا، ان لوگوں کو موجودہ سسٹم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک پریشر کوکر جو ہے وہ اس وقت اس میں سٹیم جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو چکی ہے، اور لگتا ہی ہے کہ اس کا وینٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ کہیں پر ایک حکومت میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی کہ انگیج کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کی آفر یا تحریک انصاف کی طرف سے نہیں آتی۔ اگر آ بھی جائے
تو پھر اس کے اوپر طنز اور تانے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر تو معاملہ ایک ایسی حکومت کا ہے جو معاشی محاذ کے اوپر بالکل ڈیلیور کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. یہ وہ سچویشن ہے. پاکستان کا ماضی آپ ذہن میں رکھیے. بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں اکٹھے تھے. ایک مشرقی پاکستان تھا, ایک مغربی پاکستان تھا. پاکستان کی جو مغربی پاکستان ہے, اس کی تاریخ میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس قسم کی پاپولر اپرائزنگ ہوئی ہو. لیکن یہ سچویشن جو بنگلہ دیش میں ہوئی ہے, اس سے آپ کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آج وہاں کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے دوسری مرتبہ آزادی حاصل کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا ہی بے مثالی اور انپریسیڈنٹڈ قسم کا جو کام ہے وہ ہم نے بنگلہ دیش میں ہوتے ہوئے دیکھا. پاکستان میں لوگ ڈیفرنٹلی بیہیو کرتے ہیں, لیکن بجلی کے بلوں کی صورتحال اور ادروائز جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک پرفیکٹ سٹارم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور جس دن یہ سٹارم, اگر خدا نخواستہ اگر یہ سٹارم جو ہے وہ بڑے فل بلو کے ساتھ آ کر ٹکرایا شہر اقتدار سے, تو یہ بڑا ریزہ ریزہ کر دے گا. اور جس قسم کی مثالیں مسلم لیگ نون نے گزشتہ 2 سالوں میں پیپلز پارٹی نے قائم کر دی ہیں, آئین کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے, خواتین کی گرفتاری کے حوالے سے, گھر کی ایسی خواتین جن کا سیاست میں تعلق نہیں ہے ان کے حوالے سے, لڑائی کو اس نہج یا اس مقام پر لے جانے کے حوالے سے پھر اس کی جسٹیفیکیشنز دی ہیں, یہ وہ مثالیں ہیں جن کے اوپر شاید شریف فیملی جو ہے وہ خود تو ہیلی کاپٹر کے اوپر جس طریقے سے حسینہ واجد اگرتلہ چلی گئی ہیں, یہ جہاز پر لندن چلے جائیں, لیکن ان کی جماعت کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے اگر اس قسم کی سچویشن پاکستان میں ڈیولپ ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.